अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मोअज़्ज़िज़ सदर मोतमदीन व अरकान, मुहिबान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मुतालिका रुकन असम्बली व उम्मीदवार हल्क़ असम्बली मलकपेट, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस के अरकान बल्दिया व तमाम ज़िम्मेदारान, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़त और माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की इस मीटिंग में शिरकत किए। मैं 10 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि वक्त पर जो वक्त का दिया गया है उससे 9:30 तक अच्छा टाइम है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि सबसे पहले हम और आपको मिलकर जो गाजा में फ़लस्तीनियों से जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, हम तमाम को पूरे इखलास के साथ उस जुल्म और बर्बरियत जो इज़राइल की तरफ से की जा रही है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। और मैं अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और बड़ी बेबसी के बातें करते हैं या मुज़ाहरे करते हैं, लोग वो वीडियोस देखकर बड़ी तकलीफ महसूस होती है। मगर मैं आपसे ही अर्ज करूंगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको वो जुल्म और बर्बरियत जो नेतन्याहू और इज़राइल की हुकूमत कर रही है, हमको उससे मायूस होने की जरूरत नहीं है, ना हमको बेबसी के मुज़ाहरे करने की जरूरत है। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि उस सरजमीन पर जो जालिम इज़राइल से जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको मैंने बड़े बड़े जिम्मेदारों की जबान से सुना कि उनको कहा गया कि वो लोग अल-ताइफ़ुल अल-मंसूरिया है, माने वो लोग हैं जिनको मदद की जाती है। और मुझे यकीन है कि जब तक दुनिया कायम रहेगी, गाजा का फ़लस्तीन, वेस्ट बैंक का फ़लस्तीनी वो इन जालिमों से लड़ता रहेगा। आज ये जालिम इज़राइल जितने बम हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था, किसी ने अच्छा लिखा कि उससे थोड़ा कम इतने बम गाजा पर गिराए गए और 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5,000 मासूम बच्चे हैं, करीब 3,500-4 हजार खवातीन हैं। ना उनके पास पीने को पानी है, ना खाना है, ना दवाएं हैं, ना अस्पताल में कोई ऑक्सीजन है, ना अस्पताल में कोई बिजली है। और जब आसमान से जेट के जरिए, अमेरिका के दिए हुए जेट के जरिए इज़राइल बमबारी करता है गाजा में, तो जो बिल्डिंगें गिर जाती हैं उनके पास वो मशीनरी भी नहीं है जिसके जरिए से वो मलबे को हटाकर कम से कम मरने वाले खानदान को मरने वाले की लाश भी दे सके। मैं एक वीडियो देखकर आ रहा हूं जिसमें एक बाप के हाथ में एक हथौड़ी है और अपनी बेटी को पुकार रहा है, सानिया सानिया सानिया, अपने बेटे को पुकार रहा है और हथौड़ी लेकर। इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर चुकी है, मगर उनका हौसला और अज़म देखिए, उनकी रब्बे करीम पर तवक्कल देखिए कि वो कह रहा है कि मैंने इनको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, मैंने उनको आज़ाद फ़लस्तीन मुल्क के क़याम के लिए इनको कुर्बान कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बल्कि सारी दुनिया को इन अजीम फ़लस्तीनियों से एक हौसला लेने की जरूरत है। मैं यकजहती के मुज़ाहरे हमको करना है और फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म किया जा रहा है उसका जिक्र भी करना है, मगर बेबसी के मुज़ाहरे नहीं करना है। हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होकर दुआ कर सकते हैं, हम अस्कार पढ़ सकते हैं और अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह इनको कामयाब करे। ये जो जुल्म उन पर किया जा रहा है और ये तमाम मगरबी दुनिया, इनके हाथ मासूम फ़लस्तीनियों के खून से भरे हैं।
مجھے یقین ہے کہ ان فلسطینیوں کا خون جو آج بہایا جا رہا ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا. جیسا کہ میں نے سنا کہ ان لوگوں کو الطائف المنصوریہ کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہمیشہ مدد کی جاتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سلطان ہند خواجہ غریب نواز حج پر گئے تھے، تو وہاں پر مینا کے میدان میں ایک آدمی پکار رہا تھا، مجھ جیسا گناہگار ہوگا، کہ لبیک لبیک لا شریک لبیک. تو میں نے اب جس کو سمجھ میں نہیں آیا ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لبیک کا مطلب پکار کر کرے اللہ میں حاضر ہوا. تو وہاں سے آواز آتی لا لبیک، تو حاضر نہیں ہوا. تو سلطان ہند خواجہ غریب نواز اس کو دیکھتے رہے، بولا جا رہا ہے، آواز آ رہی، ہاتف غیبی سے آواز آ رہی لا لبیک، تو حاضر نہیں ہوا. اس کو جا کے بولتے کہ کیوں پکار رہا ہے، تو سن نہیں رہا ہے کہ لا لبیک. تو وہ بولنے والا بولتا کہ میں 24 سال سے آ رہا ہوں، یہاں پر 24 سال سے آ رہا ہوں اور لبیک پکار رہا ہوں. تو خواجہ غریب نواز اس کو بولتے 24 سال سے آ رہا اور یہی جواب تیرے کو مل رہا، تو کیوں آ رہا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ معین الدین تم اس کے بیچ میں مت جاؤ، یہ میرے اور اس کے درمیان کی بات ہے. اگر میں اس کو لبیک کا جواب تو حاضر ہوا بول دیتا تو آئندہ سال میرے پاس نہیں آتا. تو میرے عزیز دوستو، ہم کو جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے. مایوس ہونا ہمارے فطرت میں نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہمارے شہر میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، بہت جلدی آپ لوگ پریشان ہو جاتے، ڈپریشن ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا، مگر تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ، وہ جو 5000 بچے مر گئے، ان کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک بیٹی ہے 12 سال کی، اپنے 4 سال کے بھائی کو گود میں اٹھا کر رو رہی ہے. تو یاد رکھیے، ان کی تکلیف کو دیکھیے اور ان کا حوصلہ دیکھیے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، 75 سال سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور الحمدللہ وہ بڑی بے باکی سے اور بہادری کے ساتھ ان مصائب کا سامنا کر رہے ہیں. ہم اسرائیل کی بربریت کی مذمت کرتے ہیں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے ووٹنگ کا دن 30 نومبر ہے. میں حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے تمام رائے دہندگان سے ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی جگہ لے لوں گا کہ جب کووڈ تھا کنٹینمنٹ کا ایریا تھا ایک، اس میں کوئی نہیں جا سکتا تھا، یعنی یہ گلی میں کوئی آ سکتا تو اس گلی میں نہیں جا سکتا تھا. اس وقت اس پرآشوب دور میں جب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ قیامت اب آ جانے والی ہے، مانے کوئی کسی کے پاس اگر کوئی کووڈ کا پیشنٹ مر جاتا تو سوائے باپ یا بیٹے کے یا اولاد کے کوئی جاتا بھی نہیں تھا. اس وقت میں کیا کانگریس پارٹی نظر آئی آپ کو؟ اس وقت میں کیا آپ کو بی جے پی نظر آئی؟ اس وقت میں اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا تھا ملک پیٹ کی عوام کو جو بلا لحاظ مذہب ملت کام کر رہا تھا، وہ احمد بلالہ اور مجلس کے اراکین نظر آ رہے تھے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بھی پوچھا ہوں بلالہ صاحب سے کہ کووڈ کے دوران 50,000 ریشن کٹ بلالہ نے اپنے ذریعے سے عوام تک پہنچائے، آکسیجن کے سلنڈر پہنچائے، آکسیجن کنورٹر پہنچایا. کئی آپ لوگ اسپتال میں ایڈمٹ ہونا چاہتے تھے تو ہم لوگ مل کر کام کرتے تھے، چاہے گاندھی ہو، عثمانیہ ہو، یا گورنمنٹ نے ایک ہائی ٹیک سٹی میں ایک ہاسپٹل کھولا تھا، وہاں پر بیڈز ہم لوگ تلاش کرتے تھے. اس وقت میں مجلس نے کام کیا. آج جب کانگریس پارٹی، بی جے پی کے لوگ آ کر یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں
میں ان سے ایک ہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی صاحب اب تو سب چیز اچھا ہے، اب آپ آ کر کیا کرنے والے ہیں؟ اب تو سب اچھا ہو گیا، جب آپ کی ضرورت تھی آپ تو نظر نہیں آئے، آپ کہیں اور بیٹھے تھے، کوئی اور بیٹھا تھا، اب آ کر کوئی یہ بڑی بڑی باتیں کرنے کا بڑا شوق، یعنی یہ ان کی محبت جو اب نکل کر آتی ہے، اس وقت کیوں نہیں نکلی کووڈ کے دوران؟ کووڈ کے دوران کہاں تھے؟ اچھا ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے اب کہاں سے آ رہا؟ جب کیوں نہیں نکالے؟ بلالہ کو گالی دے دو آپ، کچھ بھی، ہم برے ہیں، میں تو مانتا ہوں کہ میں بلالہ ہم تمام مجلسی دنیا کے سب سے گناہ گار ہیں، آپ دودھ کے دھلے ہوئے، مگر اب پیسہ کہاں سے آ رہا جب کیوں نہیں تھا آپ کے پاس؟ اب الیکشن لڑنے کے لیے پیسہ ہے جب غریبوں کو فوڈ کا ریشن کٹ دینے پیسہ نہیں تھا، آکسیجن سلنڈر دینے پیسہ نہیں تھا۔ تو آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ کووڈ کے دوران میں اگر کوئی آپ کے درمیان میں پھر رہا تھا، اپنی جان کو ہمارے تمام اراکین ہتھیلی میں رکھ کر پھر رہے تھے، وہ بھی بیمار پڑے، مگر ہم نے عوام کو نہیں چھوڑا، ہم اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہوئے، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور احمد بلالہ نے ایک کام کیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہ کانگریس نہ بی جے پی نظر آتی ہے، یہ کانگریس کے لوگ، تیلگو دیشم کے لوگ لڑ لڑ کر تھک گئے، تو اب بولے کہ بھائی صاحب آپ نہیں لڑیں گے، اب کسی ایک قربانی کے بکرے کو لے کر آئے، اب بیچارے سے کیا کیا قربانی دلاتے نہیں معلوم میرے کو، اب انہیں بھی نہیں رہتا، انہیں اس کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ بھائی صاحب تیرے کو خالی نچوڑ رہے، تو اس سے جو ملتا لے لینے والے ہیں۔ میں تو اس کو بھی کہوں گا کہ ذرا دیکھ کے رہو، یہ ملک پیٹ ہے، اور ملک پیٹ آسان اسمبلی کانسٹیٹنسی نہیں ہے، ماشاءاللہ سے یہاں پہ ایک سے ایک ماہرین ہیں، مگر ان پورے ماہرین کو جمع کر کے ایک جگہ جمع کر کے کام کرنے کا کام بلالہ کر رہے ہیں۔ آپ نے خدمت کا موقع دیا ان کو، آپ نے 3 مرتبہ ان کو رکن اسمبلی منتخب کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس ماحول کو برقرار رکھیے۔ یہ جو ہے یہ ٹورسٹ ہیں، میں سنا کہ کوئی صاحب جو ہے وہ جو آر ایس ایس کا چھوٹو ہے، اس کو 5 کروڑ روپے دے کے ٹکٹ لیے انہوں۔ ارے کیوں دیے بھائی، غریبوں میں دے دینا تھا، اس میں سے 1 کروڑ روپے کسی غریب کے بچوں کی شادی کرنا تھا، نہیں لڑنا ہے، پبلسٹی ملتی کہ ان کو بلالہ کے خلاف لڑے تو پبلسٹی ملتی۔ کون سی پبلسٹی ملتی آپ کو؟ کہاں سے پبلسٹی ملتی آپ کو؟ ارے بھائی اللہ نے تم کو جو پیسے دے دیے تو اس کو رکھ لو، برے دن کے لیے رکھ لو، کیونکہ ہمارے سے جو ٹکراتا نا اس کے بعد برے دن شروع ہو جاتے اس کے۔ جو ان کے ساتھ ہے انہیں خود بول سکتا ان کو، جو ان کے ساتھ ہے انہیں خود بول سکتا ان کو، تو انہیں کیا بولا، میں سر پھوڑ لیا بلالہ کے خلاف، سر مار مار کے، اب اس کو لے کے آیا تو اپنا سب چیز پھوڑ دے۔ اب کیا پھوڑتے کیا کھولتے اللہ کو معلوم، مگر نہیں، آپ دیکھ لو، آپ دیکھ لو، کوئی بات ہے کیا؟ ارے جہاں نامپلی کی مثال لے لو آپ، کوئی نظر نہیں آتا، اب 5واں سال آئے کہ لا رہے وائٹ شرٹ لا ذرا، ارے کیا ہے مذاق ہے؟ نہیں مذاق نہیں ہے، عوام کی خدمت مذاق نہیں ہے بھائی۔ میرے بولنے کے طریقے سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ذرا اچھا مزہ نہیں، مگر یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، بہت مشکل کام ہے، اور یہ غیر ذمہ دار لوگوں پہ کیسا بھروسہ کر سکتے آپ، جو اپنی نفس کی خواہش کو مطمئن کرنے کے لیے، جو اپنی انا کی خاطر آ رہے ہیں۔ عوام کی خدمت نفس کی خواہش اور انانیت کے اوپر نہیں کی جا سکتی، عوام کی خدمت وہی کر سکتا ہے جو اپنے نفس پر اور اپنے ایگو پر، اپنے خواہشات کو تھوڑا بازو رکھ کر عوام اور غریب کی فکر کرے۔ ٹھیک ہے انسان ہے، ہم کوئی فرشتہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھ میں بھی کئی عیب ہیں، مگر مقصد تو یہ ہے کہ بھائی ہم کس مقصد سے لڑنے۔ اچھا ان سے جا کے پوچھو آپ کیوں لڑنا چاہ رہے؟ نہیں نام ہو جاتا۔ کیوں الیکشن لڑنا چاہ رہے بھائی؟ نہیں بھائی میرے پاس بھی 10-15 گاڑیاں چلتی ہیں۔ یعنی ان کا مقصد اپنی ذات کو کامیاب کرنا ہے۔ مجلس ذات پہ کام نہیں کرتی، یعنی پرسنالٹی پہ کام نہیں کرتی، مجلس یہ بولتی کہ جو عوام ہم کو ووٹ دے رہی ہے ان کے لیے کام کرنا ہے، ان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ مجلس نے کام کیا ہے، اور الحمدللہ یہ بلالہ، احمد بلالہ ہو یا مجلس کے اراکین ہو،
میں ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کس مذہب کا ہے، کون کس برادری کا ہے، کون دلت ہے، کون بی سی ہے. جو آیا کام کرنے کے لیے ہم نے پورا دل کھول کے اس کا کام کیا. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج ملک پیٹ میں مثال دی جاتی ہے، شہر حیدرآباد میں امن برقرار ہے. الحمدللہ اس میں بھی تھوڑا تھوڑا مجلس کا رول ہے، کنچم کنچم تو ہوگا، پورا ان کا ہوگا تو ہمارا تو چھوٹا تو رول ہے. اس امن کو برقرار رکھا ہم نے.